अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू द चैनल। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हालात व वाक़यात आपकी नज़र किए जा रहे हैं और आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। जिस किताब के हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है 14 सितारे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलत और उनके मदारिज के सिलसिले में कुरान मजीद की आयतें और बेशुमार हदीसें मौजूद हैं। नबी पाक का इरशाद है कि फ़ातिमा बहिश्त में जाने वाली औरतों की सरदार हैं। आपकी रज़ा से अल्लाह राज़ी होता है। जिसने आपको ईज़ा दी उसने रसूल को ईज़ा दी। खुदा ने आपकी बदौलत आपके मानने वालों को जहन्नुम से छुड़ा दिया है। आप फरमाते हैं कि मर्दों में बहुत लोग कामिल गुजरे हैं, लेकिन औरतों में सिर्फ 4 औरतें कामिल गुजरी हैं, मरियम, आसिया, खदीजा और फातिमा, और इन सब में सबसे बड़ा दर्जा हज़रत फ़ातिमा को हासिल है। हुजूर अकरम अपनी बेटी से इंतहाई मोहब्बत रखते थे और कमाल इज़्ज़त भी करते थे। मोहब्बत के मज़ाहिरों में से एक ये भी था कि जब किसी ग़ज़वे में तशरीफ़ ले जाते थे तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा से रुखसत होते थे, और जब वापस आते थे तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा के घर जाते थे और उनसे मिलते थे। इज़्ज़त और एहतराम की हद ये थी कि जब हज़रत फ़ातिमा आपके सामने आती थीं तो आप ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पर आपको बिठाते थे। हुजूर अकरम का ये भी फरमान है कि फ़ातिमा मेरा जुज़ हैं, जो इन्हें अज़ियत पहुँचाएगा वो मुझे अज़ियत पहुँचाएगा। मौरख़ीन और मुहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़ है कि नज़ूल आयत तत्हीर के बाद सरवर दो आलम ने दर फ़ातिमा पर 9 माह मुसलसल हाज़िरी दी और हर नमाज सुबह के बाद बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर पर आकर ये फरमाते थे कि खुदा ने तुम्हें हर तरह की गंदगी से पाक व पाकीज़ा किया है। मुहद्दिसीन का ये भी बयान है कि हज़रत फ़ातिमा को परवरदिगार आलम अपनी कनीज़े ख़ास जानता है। बारहा ये भी देखा गया कि हज़रत सैयदा जब नमाज में मशगूल होती थी तो फरिश्ते उनके बच्चों का गहवारा झुलाते थे, और जब वो कुरान पढ़ने में मशगूल होती थी तो फरिश्ते आकर आपकी चक्की पीसा करते थे। इंसान तो दरकिनार, मलाइका तक आसमानों से उतर कर ज़मीन पर आते और हज़रत फ़ातिमा की खिदमत करते थे। कभी जन्नत के तबक लाए, कभी हसनैन का झूला झुलाया। अगर उनके मुंह से ईद के मौके पर निकल गया कि बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी लाएगा, तो खाजिन बहिश्त को दर्जी बनकर आना पड़ा। हद है कि मलकुल मौत भी आपकी इजाज़त के बगैर घर में दाखिल ना होता था। 28 सफ़र सन 11 हिजरी को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और आपके इंतकाल के बाद आपके अहले बैत पर मसाइब और आलाम के पहाड़ टूट पड़े और आप इस दर्जा मुतासिर हुई कि अपनी ज़िंदगी ज़्यादा ना खींच पाईं और रिवायत के मुताबिक 75 दिन से ज़्यादा ना जी सकीं। आपके सर पर अक्सर पट्टी बंधा रहा करती थी और आप शब रोज़ गिरिया उज़ारी फरमाया करती थीं। सरवरे कायनात की वफ़ात का सदमा क्या कम था कि उम्मत ने भी आपको मसाइब में डाल दिया। नबी पाक की जैसे ही आंख बंद हुई, दुनिया वालों ने आपकी मैयत को यूं ही घर में छोड़ दिया और खुदा रसूल के मंशा के खिलाफ अपनी हुकूमत की बुनियाद कायम करने के लिए सकीफ़ा बनी सादा चले गए। रसूल की मैयत पड़ी रही। बिलाखिर आले मोहम्मद और दीगर चंद मानने वालों ने इस फरीज़े को अदा किया। ये लोग चूँकि खिलाफत मनसूसा के मुकाबिल सकीफ़ाई खिलाफत को तस्लीम ना करते थे, लिहाजा खाने फ़ातिमा में गोशा नशीन हो गए। इस पर हज़रत उमर आग और लकड़ियाँ लेकर आए और कहा कि घर से निकलो वरना हम आग लगा देंगे। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा दरवाज़े के करीब आईं और फरमाया कि इस घर में रसूल के नवासे हसनैन भी मौजूद हैं। जवाब मिला कि होने दें। हवाला किताब तारीख़ तिबरी वल इमामत व सियासत, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12। इसके बाद बाकायदा शोरगुल होता रहा और हज़रत अली को घर से बाहर निकालने का मुतालबा होता रहा, मगर बीबी फ़ातिमा ने हज़रत अली को बाहर ना निकलने दिया। हज़रत फ़ातिमा के घर को आग लगा दी गई। जब शोले बुलंद होने लगे तो हज़रत फ़ातिमा दौड़कर दरवाजे के करीब आईं और फरमाया, अरे मेरे बाप का कफन भी मैला ना होने पाया कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा के ऊपर दरवाज़ा गिरा दिया गया, जिसके बाइस मासूमा के शकम पर ज़रब पड़ी और आपके बतन मुबारक में हज़रत मोहसिन नामी बच्चा शहीद हो गया। हवाला मारिजुन नबूवत, रुकन नंबर 4 बाब नंबर 3 सफ़ा नंबर 42। हज़रत फ़ातिमा सहने खाना में निकल आईं और कहने लगीं, खुदा की कसम घर से निकल जाओ वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी और खुदा की बारगाह में सख्त फरियाद करूंगी। हवाला तारीख़ याकूबी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 116। एक रिवायत में है कि जब हज़रत अली को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो
حضرت فاطمہ بنت رسول نے فریاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کو اطلاع ملی کہ آپ کی وہ جائیداد جس کا نام فدق تھا، جو بحکم خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آئی تھی اور جس کی آمدنی فقراء اور مساکین پر ہمیشہ سے خرچ ہوتی آئی تھی اور جس کا محل وقوع مدینہ منورہ سے شمال کی طرف 200 میل ہے، اس پر خلیفہ وقت نے قبضہ کر لیا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ غضبناک ہوئیں اور یہ معلوم کر کے اور زیادہ رنجیدہ ہوئیں کہ ایک فرضی حدیث غصب فدق کے جواز میں گڑھ لی گئی ہے۔ الغرض آپ نے دربار خلافت میں اپنا مطالبہ پیش کیا اور انکار ہبہ پر بطور ثبوت حضرت علی، حضرت امام حسن اور امام حسین، ام ایمن اور رباح کو گواہی میں پیش کیا، لیکن سب کی گواہی مسترد کر دی گئی اور کہا گیا کہ علی شوہر ہیں، حسنین فرزند ہیں، ام ایمن وغیرہ کنیز و غلام ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جا سکتی۔ ایک روایت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر نے ہبہ کا تصدیق نامہ لکھ کر فاطمہ کو دے دیا۔ وہ لے کر جانے ہی والی تھی کہ ناگہاں حضرت عمر آ گئے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا تصدیق نامہ ہبہ۔ حضرت عمر نے وہ خط ہاتھ سے لے کر چاک کر ڈالا اور مقدمہ خارج کرا دیا۔ حوالہ کتاب انسان العیون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے، ہمارے ساتھ چلی تاکہ ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ حضرت علی ان کو ہمراہ لے کر آئے اور فرمایا اے فاطمہ، یہ دونوں پہلے آئے تھے اور تم نے انہیں اپنے مکان میں گھسنے نہیں دیا، اب مجھے لے کر آئے ہیں، اجازت دو کہ داخل خانہ ہو جائیں۔ بی بی فاطمہ نے حکم علی سے اجازت تو دے دی، لیکن وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ نے دیوار کی طرف منہ پھیر لیا اور سلام کا جواب تک نہ دیا اور فرمایا خدا کی قسم تا زندگی نماز کے بعد تم دونوں پر بد دعا کرتی رہوں گی۔ غرض کہ فاطمہ نے معاف نہ کیا اور یہ لوگ مایوس ہو کر واپس گئے۔ حوالہ الامامۃ والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے تا حیات ان لوگوں سے کلام نہیں کیا اور غضبناک ہی دنیا سے رحلت کر گئیں۔ حضرت فاطمہ کے اوپر جو دروازہ گرایا گیا اور آپ کے شکم مبارک پر جو ضرب لگی، اسی کی وجہ سے اسقاط حمل بھی ہوا اور اسی سبب سے آپ علیل ہوئیں اور بالآخر وفات پا گئیں۔ حالات سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ نے اپنے والد بزرگوار کا جو مرثیہ کہا ہے، اس کے ایک شعر کا مطلب یہ ہے: ابا جان آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اسماء بنت امیس سے فرمایا تھا مجھے مسلمانوں کی عورتوں کی میت کے لے جانے کا طریقہ پسند نہیں ہے، یہ تختے پر لٹا کر کپڑا ڈال کر لے جاتے ہیں۔ اسماء نے کہا میں حبشہ میں بہت اچھا تابوت دیکھ کر آئی ہوں، فرمایا اس کی نقل بنا لو۔ اسماء نے تابوت بانس کی قینچیوں سے تیار کیا اور فاطمہ خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور وصیت کی۔ آپ نے کہا مجھے خود غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، میرے بعد شادی کر لینا تو ایک رات میرے بچوں کے پاس اور ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزارنا۔ علامہ عبد البر لکھتے ہیں کہ فاطمہ کی وصیت یہ تھی کہ عائشہ بھی شریک جنازہ نہ ہو۔ کتاب اسیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 772۔ جناب سیدہ کی حضرات شیخین سے ناراضگی کے لیے حوالہ جات امہات الامت صفحہ نمبر 99۔ مزید حوالہ جات یہ ہیں: کتاب روضۃ الاحباب جلد نمبر 434، عزلۃ الخلفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57، براہمین قاطع ترجمہ سوائق محرقہ جمع الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8، الزہرا عمر ابو نصر اردو ترجمہ صفحہ نمبر 79۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن تک زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ آپ کی تاریخ وفات 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر اور منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو گلے لگایا اور فرمایا اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ حضرت علی اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ وہاں سے گھر آئیں اور حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر طیار اسماء کو آواز دی۔ اسماء نے عرض کی بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں اس حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب کچھ وقت گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا،
اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئیں، پھر اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے ہی میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن حسین کی ماں، اے دختر رسول خدا، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں اور دیکھا کہ معصومہ رحلت فرما چکی ہیں۔ اسما نے گریہ شروع کیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حضرت امام حسن اور حسین آ پہنچے۔ پوچھا، اسما ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی کو خبر دی۔ آپ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے باحال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رقعہ ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا اور دشمنوں کو میرے دفن کی خبر نہ دینا، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی، یعنی سادات۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو منبر اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی نے آپ کے جسم پر زخموں کے نشان دیکھے تو بہت چیخ کر روئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو رات کے وقت دفن کر دیا اور ابو بکر وغیرہ کو شرکت جنازہ کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ دفن کی بھی اطلاع نہ دی اور خود نماز پڑھی۔ علامہ عینی شارح بخاری لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضرت علی نے جناب فاطمہ کی وصیت کے مطابق کیا تھا۔ کتاب صحیح بخاری باب الجہاد میں ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر وغیرہ سے ناراض ہو گئیں اور ان سے ترک تعلق کر لیا اور مرتے دم تک بیزار رہیں۔ امام ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ خلفاء کو فاطمہ کی ناراضگی کا علم تھا، وہ کوشش کرتے رہے کہ راضی ہو جائیں، ایک دفعہ معافی مانگنے کے لیے بھی گئے، لیکن آپ نے ملنے سے انکار کیا اور ان کے سلام تک کا جواب نہ دیا اور فرمایا، تا زندگی تم پر بددعا کروں گی اور بابا جان سے تمہاری شکایت کروں گی۔ بحوالہ کتاب الامامت و سیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی اپنی اولاد اور اپنے اعزہ سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ روایت کے مطابق راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کمسن تھیں، سیاہ لباس پہنے اس سائے پر چل رہی تھیں جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور ایک بنی ہوئی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ کی لاش مقدس کو دفن کیا اور اس طرح زمین کو برابر کر دیا کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتار دی گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم محترم سیدہ کو سنبھال لیا۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ قبر فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت فاطمہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے اور اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ کتاب ناسک التواریخ۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 18 برس کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ حافظ محمد ابن علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کے جنازے میں حضرت علی، امام حسن اور امام حسین، عقیل، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار اور بریدہ شریک تھے اور انہی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ایک روایت میں عباس، فضل، حذیفہ اور ابن مسعود کا بھی اضافہ ہے۔ تاریخ طبری میں ابن زبیر کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے جائے دفن میں اختلاف بھی ہے، کوئی جنت البقیع کہتا ہے، کوئی منبر و قبر رسول کے درمیان کی کوئی جگہ بتاتا ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ جنت البقیع آپ کا مدفن ہے، لیکن احمد بن محمد بن ابی نصر نے ابو الحسن حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں ہی مدفون ہوئی ہیں۔ جب بنی امیہ نے مسجد کی توسیع کی
تو ان کی قبر روضہ رسول کے اندر آ گئی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز خاص حضرت فضہ کے حالات زندگی آپ کی نظر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔